बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर अमरीकी सफ़ीर से गप्पे लगाकर और अब 13 तारीख की शाम को हम सबको बताएंगे कि हकीकी आज़ादी क्या होती है। और जनाब शहबाज गिल साहब ने एतराफ़ कर लिया है ज़राए के मुताबिक, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इन्वेस्टिगेशन की, कि उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दिया है और ये उनकी पार्टी पॉलिसी है, ये उनकी पार्टी पॉलिसी है। अच्छा, उसके साथ साथ गिरफ्तारियां तो और भी होनी है। वफाकी हुकूमत किन गिरफ्तारियों का प्लान कर रही है उसकी खबरें हैं, और पंजाब हुकूमत क्या करने जा रही है। वो जो 25 मई के वाक़यात हुए थे, जब इमरान खान साहब ने धरना देना था और वो जुलूस निकालना था और लॉन्ग मार्च करना था, वो सारी चीज़ें, उस पे जो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी दे रहे थे, उनके ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत ने क्या कार्रवाई का आगाज़ किया है और किन किन लोगों को मुअत्तल कर रही है, इन सारी चीज़ों पर हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे अहम बात यह कि इमरान खान साहब का बयान, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो 13 तारीख को बताएंगे कि हकीकी आज़ादी क्या होती है। अच्छा, कौन इमरान खान साहब? जो अमरीकी सफ़ीर से बातें कर रहे थे, हम सबको जो सुनाते रहे हैं कि अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं है और अमेरिका ने साजिश की है, अमेरिका ने इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की है और हमारी कौमी सलामती के ख़िलाफ़ काम किया है, हमें धमकी दी है, शर्मनाक धमकी दी है। और मतलब वो होते कौन है धमकी देने वाले, ये ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले, और यहाँ पे मौजूद ताकतवर लोगों ने उनको सपोर्ट किया। ये सारी बातें हमें सुनाते रहे, लेकिन उनकी केपी हुकूमत एक तरफ तो उनसे इमदाद वसूल कर रही है, दूसरी तरफ जब उनके वज़ीर आला ने 4 अगस्त को मुलाकात की है अमरीकी सफ़ीर से, तो ज़राए ये बता रहे हैं कि उसी मुलाकात में उन्होंने अपने फ़ोन से वहाँ से डायरेक्ट इमरान खान साहब से बात कराई है। और इमरान खान साहब ने उन ज़राए के मुताबिक अभी आया है कि उन्होंने कहा कि जनाब वो डोनाल्ड ब्लूम का जो बयान था वो पार्टी हुकूमत की पॉलिसी नहीं होना चाहिए था अमेरिका में। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू थे, और अब हमारे सफ़ीर जो पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर है, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको देखूंगा बाद में, चूँकि मेरे आने के बाद से पहले की ये बातें हैं। तो इमरान खान साहब, उनकी पार्टी की ये पॉलिसी है कि एक तरफ लोगों को गालियाँ निकालें, दूसरी तरफ उन्हीं से पैचअप करें। मतलब अमेरिका के बारे में जो यहाँ पे लोगों को इश्ताल दिला रहे हैं, जो लोगों में एक नफ़रत उभार रहे हैं, लोगों में गम गुस्सा उभारना चाह रहे हैं ना, वो चाह रहे हैं लोग जुलूस निकालें, जलसे करें, सड़कों पर आएँ, तोड़ फोड़ करें, हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाए, क्योंकि उनके मुताबिक, इमरान खान साहब के मुताबिक, मौजूदा हुकूमत जो है वो तो सारी अमेरिका की बनाई हुई है ना, और वो अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। और हालत यह है कि उनके वज़ीर, उनके सूबाई वज़ीर आला, वो तो उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे हैं, रेड कारपेट उनको वेलकम किया जा रहा है और उनसे डोनेशंस वसूल की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इमरान खान साहब से बातें कराई जा रही हैं, और हमारे सामने खुददारी के दर्स, और हमें पता नहीं वो क्या क्या सुना रहे होते हैं, और ख़ुद उस तरह चले हैं। दूसरा, वो पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालना चाहते हैं सरासर। वो बार बार जो बात कह रहे हैं, पहले भी उन्होंने उन्हीं की पार्टी नहीं शुरू की थी, और अब उन्होंने जो कल भी अपने खिताब में फरमाया कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है ड्रोन हमले में, अफ़गानिस्तान में जो ड्रोन हमला हुआ है जिसमें अहमद अल-जवाहिरी की जान गई, तो वो उसका मुद्दा जो है पाकिस्तान पर डालना चाह रहे हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि वहाँ से लोग आएँ, वो इसका बदला लेने के लिए आएँ, यहाँ पर बदअमनी फैले, यहाँ पर हमले हों, यहाँ पे लोग मरे। ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हुकूमत कमज़ोर हो। अच्छा, हुकूमत कमज़ोर करने के लिए लोग मर जाए, पाकिस्तान का नुकसान हो, लोगों का नुकसान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इमरान खान साहब को, बिल्कुल भी नहीं। उनका ये इशू ही नहीं है। उनका इशू सिर्फ यह है कि मुझे इक़्तिदार चाहिए, और मुझे इक़्तिदार कैसे चाहिए? इमरान खान साहब को ज़ाहिर है जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत में लोग हैं वो कमज़ोर हों, और उनको कमज़ोर करने के लिए वो हर हद तक जाने को तैयार है, हर हद तक बेड़ा गर्क कर दें चीज़ों का। और उसके साथ वो ये सारी हरकतें करने के बाद वो कहते हैं कि मैं बताऊंगा कि हकीकी आज़ादी क्या होती है। इमरान खान साहब, उस हकीकी आज़ादी के मौका पर ऐलान कीजिएगा कि हमने जो 36 गाड़ियाँ वसूल की हैं यूएस एड से, भीख के तौर पर, इमदाद के तौर पर, वो हम वापस कर रहे हैं, और जिन्होंने वसूल किया उनको सज़ा दें। अच्छा, जिन्होंने उन्हें रेड कारपेट रिसेप्शन दिया है उनको सज़ा दें, ऐलान करें ना वहाँ पर। अच्छा जी, जिन वज़रा ने उनको अपने साथ हेड टेबल पर बिठाकर उनके साथ मीटिंग किया, उसकी तस्वीर इशू की हैं, उनको भी सज़ा दें। और वो जो उनके वज़ीर साहब वो वसूल कर रहे हैं उनसे वो इतनी बड़ी सारी चाबी गाड़ियों की, उनको भी सज़ा दें। और इस बात की तरदीद करें कि आपने उनसे बात की है, अमरीकी सफ़ीर से बात करने की भी तरदीद करें, क्योंकि
جو لوگ مل رہے ہوتے ہیں جو حکومت میں نہیں ہوتے، عمران خان صاحب کے بقول جو لوگ حکومت میں نہیں ہوتے پارٹیاں، اور وہ امریکی سفیر سے ملتے ہیں تو وہ سازش کر رہے ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے مفادات کا سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جن کے پاس ایک پورے صوبے کی حکومت ہے، اور سب سے اہم صوبہ اس حوالے سے کہ امن و امان کے حوالے سے افغانستان کا بارڈر ساتھ لگتا ہے، طالبان کی وہاں پر حکومت ہے، ہم اس بد امنی کا شکار ہیں، ہمارے فوجی جوان، ہمارے پولیس کے سپاہی یہ ہر روز اپنی جانیں دے رہے ہیں اس صوبے میں، وہاں پر ان پر حملے ہو رہے ہیں، آئے روز ان پر حملے ہو رہے ہیں، وہاں بد امنی پھیل رہی ہے۔ وہاں ان کے اپنے سابق سپیکر اسد کیسر صاحب کا بھی آج بیان آیا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے سینئر لوگوں کو بھتے کے فون آ رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب والے صوبے میں ہے جہاں پر 9 سال سے عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ تو عمران خان صاحب جب حقیقی آزادی کا وہ بتائیں گے، مطلب بتائیں گے لوگوں کو کہ کیا ہے، اس کا تعارف کرائیں گے، تو ساتھ یہ بھی اقدامات کر دیں نا، لوگوں کو بتائیں کہ ان سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے ان مسائل سے۔ تو اپنے صوبے میں وہ کر کے دکھائیں، پریکٹیکلی کر کے دکھائیں، یہ بیانات دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی وہاں پر حکومت ہے وہ کر کے دکھائیں۔ تو اور انہوں نے حقیقی آزادی کیا بتانی ہے، وہی گھسے پٹے سے بیانات ہوں گے جن کا کوئی پریکٹیکل ہماری زندگیوں سے، ہمارے کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کے لیے وہ آ رہے ہیں۔ لیکن اصل میں وہ امتحان میں ڈال رہے ہیں پرویز الہی صاحب کو، پنجاب کے وزیر اعلیٰ۔ وہ اس حوالے سے جو ساری انتظامات ہوں گے وہ یہاں پر پولیس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، انتظامیہ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور جو ایک سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ جہاں پر وہ وینیو ہے جلسے کا، وہ کر رہے ہیں ہاکی اسٹیڈیم میں۔ ہاکی اسٹیڈیم میں آسٹرو ٹرف لگی ہوئی ہے۔ اچھا، آسٹرو ٹرف ایک مہنگا وہ پروڈکٹ ہے، آئی تھنک پہلے تو 8-10 کروڑ میں تھی، اب یہ جو ڈالر ڈیپریسیشن اور ان سارے معاملات کے بعد، ظاہر ہے روز روز تو نہیں لگتی، کئی سال پرانی ہے وہ، تو اس کو وہ اکھاڑ رہے ہیں وہاں سے، کیونکہ وہاں پہ جلسہ کرنا ہے خان صاحب نے، اور وہ باپ کا مال ہے نا، وہ جو کہتے تھے کہ یہ کس کے باپ کا پیسہ ہے، یہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے، تو یہاں پتہ نہیں کس کے باپ کا پیسہ ہے کہ سرکاری پیسوں سے لگی ہوئی آسٹرو ٹرف کو وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب نے جلسہ کرنا ہے۔ اب اس کی تعویل کیا پیش کی جا رہی ہے کہ وہ ہم نے تبدیل کرنی تھی اس لیے اٹھا دی۔ حضور پہلے تو کبھی نہیں سنا کہ تبدیل کرنی تھی، یہ صرف عمران خان کے جلسے کے لیے تبدیل کرنی تھی۔ اچھا، وہ 25-30 ہزار یا 40 ہزار بڑا کراؤڈ ہے، لیکن عمران خان صاحب کے بقول جہاں پر ان کے چاہنے والے اور ان کے وہ جو سپورٹرز ہیں، سارے میڈیا والے بھی جتنے ان کے سپورٹر ہیں جتنے، ان کے خیال میں تو لاکھوں کا مجمع ہونا ہے نا، تو وہ 25-30 ہزار والے اسٹیڈیم میں، اور ظاہر ایک سائڈ پہ وہ لگنا ہے آپ کا اسٹیج لگنی ہے، تو اس کے بعد تو 3 سائڈز ہی رہ جائیں گی نا، اور کافی سارے ڈسٹنس کے بعد، تو وہاں کتنا کراؤڈ آئے گا؟ 20-25 ہزار کا کراؤڈ ہوگا۔ تو آپ نے وہ جو لاکھوں کے جلسے کرنے تھے، آپ ادھر کیوں نہیں گئے؟ مینار پاکستان کیوں نہیں گئے؟ اتنا بڑی گراؤنڈ ہے وہاں پر، وہاں چلے جائیں اور بھر لیں اس کو۔ عمران خان صاحب خوف زدہ ہوئے ہیں، وہ تمام تر شور مچانے کے باوجود انہیں پتہ ہے کہ یہ مشکل ہو جانا ہے، اس لیے وہ اس لمیٹڈ ایریا میں کراؤڈ کر رہے ہیں اور اس کو اپنا دکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں جی میں نے کتنا بڑا جلسہ کر لیا۔ خان صاحب، یہ 25-30 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے وہاں پر، تو جس کو آپ کے لوگوں نے لاکھوں کا مجمع بتانا ہے، اب تو 2 دن کی بات رہ گئی ہے نا، تو وہ لاکھوں کے مجمع کے لیے جو آپ وہ جگہ دیکھ رہے ہیں وہ لاکھوں والی جگہ نہیں ہے۔ بہرحال ان کی خواہش ہے اور صاحب کی خواہش ہے اور ان کی پارٹی کی حکومت ہے، تو عوام کا پیسہ، حکومت کا پیسہ جہاں مرضی جائے، جہنم میں جائے، آگ لگ جائے، اڑا دیں، جو مرضی کر دیں، خان صاحب کا جلسہ وہیں پر ہونا چاہیے۔ اور ویسے تو اب انہوں نے اکھاڑ ہی دیا آسٹرو ٹرف، تو اب انہیں پتہ ہے ہمارا کوئی کیا کر سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کر لیا۔ اور جناب شہباز گل صاحب گرفتار ہو گئے تھے نا، تو ان کا ریمانڈ ہوا ہے، اور اس کے بارے میں اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس دوران انہوں نے تفتیش کے دوران اس ریمانڈ میں یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے فوج کے خلاف بیان دیا ہے۔ اچھا، ویسے تو اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ بہت کلیئر ہے، وہ آڈیو اور ویڈیو جو ہے ARY کی پروگرام کی جو فوٹیج ہے وہ بالکل کلیئر ہے، اس میں جس طرح سے وہ فوجیوں کو اکسا رہے ہیں کہ اپنے سینئرز کے خلاف بغاوت کر دیں، ان کی بات نہ مانیں، اس میں اسلامی ٹچ بھی دے رہے ہیں، اس میں جو قومی وطن سے محبت کا ٹچ بھی دے رہے ہیں، لیکن اصل وہ ٹچ یہ دے رہے ہیں کہ آپ بغاوت کرتے ہیں، اپنے سینئرز کا حکم نہ مانیں۔ اچھا، اس کی ان کی پارٹی جو ہے حمایت کر رہی ہے اس بات کی، وہ کس طرح کر رہی ہے؟ عمران خان صاحب بھی اس کی حمایت کرتے ہیں، وہ تو ہے ہی اس سیم پیج پہ نا، میں نے کل بھی یہی بات کی تھی، وہ اپنے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ اس کی مذمت نہیں کر رہے اس کے ساتھ ہے، بلکہ وہ تقریریں سنا رہے ہیں جو اس سے پہلے کچھ لیڈرز نے اگر فوج کے خلاف بات کی تھی، وہ مریم نواز کی ہیں، وہ نواز شریف صاحب کی ہیں، وہ آصف زرداری صاحب کی ہیں، جس کی بھی ہیں، وہ سارا سنا رہے ہیں۔ ایک بات تو اس سے واضح ہے کہ وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں اپنی تقریر کو کہ ہاں چونکہ وہ خلاف کرتے تھے اس لیے ہم نے خلاف کی۔ اچھا جی، مان لیا وہ خلاف کرتے تھے، اس کی ان لوگوں نے سزا بھگتی ہے، تو آپ بھی بھگتیں گے۔
دوسری چیز, ان میں سے کوئی بھی پارٹی کا لیڈر, وہ مریم نواز صاحبہ تھی, وہ نواز شریف صاحب تھے, وہ آصف زرداری صاحب تھے, جس نے بھی آج تک بات کیا, ان میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو فوجی افسران ہیں, جونیئر فوجی افسران, وہ اپنے سینئر فوجی افسران کے خلاف بغاوت کر دیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوا. کوئی ایک سنگل مثال اس بات کی موجود نہیں ہے. جو عمران خان صاحب کی پارٹی یہ مسلسل کیے جا رہی ہے. تو شہباز گل صاحب نے کہا کہ یہ جو میں نے بیان دیا ہے یہ عین پارٹی پالیسی کے مطابق ہے, میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا, نہ مجھے اس پہ کوئی شرمندگی ہے, یہ جو ہماری پارٹی کی پالیسی ہے اسی کے مطابق بیان ہے. تو حضور والا یہ وہ بات ہے جو ہم بار بار کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ ایجنڈا ہے, ان کی یہ پالیسی ہے کہ فوج کے ادارے کو تباہ کر دیں. ویسے تو ان کی پالیسی ہے کہ تمام اداروں کی کریڈیبلٹی ختم کر دینی ہے, ان کو تباہ و برباد کر دینا ہے, وہ عدلیہ ہو, وہ پولیس ہو, وہ بینکنگ سسٹم ہو, وہ ایجوکیشن سسٹم ہو, اور وہ چاہے فوج ہو. تو اس میں وہ بڑی اپنی کامیابی سے, مستعدی سے ڈٹے ہوئے ہیں پوری طرح سے کہ ہم نے یہی کام کرنا ہے, ہم نے ان تمام اداروں کو تباہ و برباد کرنا ہے. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کس ایجنڈے پر آئے ہیں. پھر وہ یاد آتی ہیں باتیں پرانی ڈاکٹر اسرار صاحب کی. چلیں اچھا, آج کے بارے میں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جب بیان دیتے ہیں, چونکہ ان کی پارٹی کو وہاں پہ کچھ جگہوں پہ شکست ہوئی ہے اس لیے وہ بیان دیتے ہیں. آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اس لیے بیان دیتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے حکومت چھن گئی اور انہوں نے عمران خان صاحب کے بقول اپنی چوری کا پیسہ بچانا ہے. وہ جناب کو یہ بتائے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور حکیم سعید صاحب, ان دو شخصیات نے اپنا کون سا ذاتی مفاد لینا تھا جو ہمیں اس زمانے میں بتاتے تھے, آج سے 25 سال پہلے, 20 سال پہلے اور 15 سال پہلے, کہ عمران خان جو ہے وہ ایک غیر ملکی ایجنڈے پر ہے, وہ یہودیوں کے ایجنڈے پر ہے. چلے میں یہودیوں کا بھی نہیں کہتا, اس کو کسی ریلیجن سے ایسوسیٹ کرنے کی بجائے غیر ملکی ایجنڈے پر ہے, اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اس وقت تو ہمیں لگتا ہی نہیں تھا, ہم کہتے تھے وہ کیا تباہ کر سکتا ہے, ایک کرکٹر ہے, ایک میچ جیتا ہوا ہے, ایک ٹورنامنٹ جیتا ہوا ہے, ٹھیک ہے تھوڑی بہت اس کی فین فالوئنگ بھی ہے, تو اس نے کیا تباہ کرنا. لیکن وہ کتنے ویژنری لوگ تھے, انہیں اس وقت احساس تھا کہ اس نے کیا تباہی پھیلانی ہے, اس ملک کا کیا بیڑا غرق کرنا ہے. وہی آج یہ ایک ایپیسوڈ ہے, آپ یقین مانیں یہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی. اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ یہاں ختم نہیں ہوگی. یہ پارٹی کی بڑا ریگولر یہ پالیسی چلی آ رہی ہے کہ نفرت پیدا کریں فوج میں, اور جونیئرز جو ہیں وہ اپنے سینئرز کے خلاف ہو جائیں. اور یہ وہ کام ہے جو انڈیا چاہتا تھا. مطلب اب یہ جو ایئر سپیس والی بات بھی عمران خان صاحب نے کی ہے نا, یہ صرف ایک انڈیا کے اخبار نے اس کو کوٹ کیا ہے, باقی دنیا میں کہیں یہ کوٹ نہیں ہوا ہے. اس کے بارے میں اب رپورٹس آ رہی ہیں, ریسرچ ورک جو ہو رہا ہے, اور عمران خان صاحب نے کہا نہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا میں آیا ہے, وہاں پر ایسے شکوک کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کی ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے. مطلب آپ کو کیا پرابلم ہے یار, آپ کیوں چاہتے ہیں پاکستان کا نقصان کیوں کرنا چاہتے ہیں, پاکستانیوں کا نقصان کیوں کرنا چاہتے ہیں. لیکن باہر اپنی سیٹ کے حصول کے لیے وہ صرف یہی چاہتے ہیں. اور جناب فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت تسلیم کرنے کے لیے ہم پر بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اچھا یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ پر دباؤ ڈال کون رہا ہے. یار جب اتنا کچھ ہو گیا, آپ کے وہ غداری کے لیول تک آپ اتر آئے ہیں, تو ہمت کریں تھوڑی سی, کھل کر نام لے, بتائیں کہ جناب فلاں بندہ ہم پہ دباؤ ڈال رہا ہے. ڈرتے کیوں ہیں آپ, کس بات سے ڈرتے ہیں؟ آپ کا لیڈر تو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا, کسی کے سامنے نہیں جھکتا, تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اپنے لیڈر سے کہنا یہ آزادی کا جو حقیقی آزادی بتانی ہے اس میں یہ بتائیں کہ کون دباؤ ڈال رہا ہے, نام لیں ان کا, کیوں ڈرتے ہیں آپ اس کا, تو لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ کیا جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جناب سعودی عرب میں جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے ان میں سے 2 بندے نون لیگ کے تھے. ماشاءاللہ, مطلب کیا کمال کی بات ہے. اچھا جی 6 لوگوں کو سزا ہوئی ہے, 2 لوگ نون لیگ کے تھے, تو باقی 4 لوگ کس کے تھے؟ پی ٹی آئی کے تھے. کوئی شرم آئی ہے آپ کو؟ کیا آپ اپنے لوگوں کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ان کی زندگیوں کے, ان کے مستقبل کے خلاف ہیں کہ وہ کوئی ترقی نہ کر جائیں, امن سکون کی زندگی نہ گزار لیں, یہ آپ چاہتے ہیں. مطلب آپ اس طرح کا بیان دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ ہاں ایسے ہی کام کرنے ہیں, لوگوں کو منع نہیں کرنا, ابھی بھی سکھانا نہیں ہے, لوگوں کو درس نہیں دینا. مطلب وہ جو انہیں لیسن ملنا چاہیے کہ اس واقعے کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے. اس واقعے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ بدتمیزی چھوڑ دیں, اس کو عدالتوں میں لڑیں, عدالت میں لے کے جائیں کیس. جب آپ کی 3.5 سال حکومت رہی تو آپ نے کچھ نہیں کیا اس حکومت ان لوگوں کے خلاف. اب جب آپ باہر آ گئے ہیں تو آپ چاہتے ہیں لوگ سڑکوں پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں, یہ آپ کی خواہش ہے ساری ٹوٹل لے دے کے. بہرحال, اور ان کی جو پنجاب حکومت ہے وہ تو ایک انوکھے ہی کام پہ چل پڑی ہے. وہ جو کرنل ریٹائرڈ جو ہیں ہاشم صاحب, وزیر داخلہ پنجاب, انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب پنجاب حکومت کارروائی کرنے جا رہی ہے, کارروائی کا آغاز کر رہی ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے 25 مئی کے واقعے میں اپنا کردار ادا کیا تھا.
اچھا 25 مئی کیا تھا جی؟ کچھ فسادی لوگوں کے گروہ نکلے اور وہ اسلام آباد کے اس ایریا میں پہنچنا چاہتے تھے جس پر عدالت نے منع کیا ہوا تھا. اچھا لوگوں کو مار رہے ہیں, جھگڑے کر رہے ہیں, پولیس والے کو مارا ہے, ایک کو پولیس والا شہید ہو گیا ایک. اچھا اس کے بعد وہاں پر پہنچے ہیں, توڑ پھوڑ کی ہے, آگ لگائی ہے, سارا کچھ. تو جن پولیس والوں نے روکا یا روکنے کی کوشش کی جہاں جہاں, ان کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کارروائی کریں گے. ان کے 2-3 ٹویٹس ہیں اوپر نیچے, وہ آپ دیکھ لیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ سارے نون لیگ کے لیڈر پنجاب سے بھاگے ہوئے ہیں, اگر میرے سے پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ زیادتی کا ازالہ نہ ہوا تو میں عہدہ چھوڑ دوں گا. اچھا جی چھوڑ دیجیے گا آپ, مطلب کیا زیادتی کا ازالہ کرانا ہے آپ نے؟ اچھا انڈیویجولی آپ پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف تو جو بھی کریں. ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ 25 ایس ایچ اوز کو معطل کر دیا ہے اور انکوائری قانون کے مطابق شروع کر دی ہے. اچھا یہ ان کا بس چل سکتا تھا کہ ایس ایچ اوز کو معطل کر دیا ہے. ایس ایچ اوز نے کیا کیا آپ کے خلاف یار؟ اچھا ان سے سینئر آفیسرز ہیں, ان کے خلاف بھی وہ پلان تو یہی کر رہے ہیں نا. تو آپ انتظامیہ میں, پولیس میں, سرکاری افسروں میں ایک خوف اور بددلی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جب حکومت انہیں کوئی آرڈر دے تو وہ اس کو نہ مانے. مطلب آپ اپنے دور حکومت میں جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کی طرف نہیں سوچتے, اور آج آپ جن لوگوں نے اس وقت کی حکومت جو یعنی یہ حکومت آنے سے پہلے پنجاب میں, ظاہر ہے سرکاری افسر حکومت کا پابند ہے اس کا حکم ماننے کے لیے, اور کوئی غیر آئینی قانون, وہ غیر قانونی حکم نہیں تھا کہ جو لوگ نکلے ہیں ان کو روکنا ہے, کیونکہ وہ اناؤنس کر کے جا رہے تھے کہ ہم آگ لگائیں گے, ہم جلا دیں گے, ہم ہنگامہ کریں گے, ہم قبضہ کر لیں گے. یہ اناؤنس تھا ان کا. کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ہم پرامن مظاہرے کے لیے جا رہے ہیں. یہ بار بار ان کے لیڈرز اعلان کر رہے تھے, تو انہیں رکنا چاہیے تھا. دنیا کے کسی مہذب ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ یہ اعلان کر کے نکلیں کہ ہم یہ ہنگامہ آرائی کرنے جا رہے ہیں. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو ہمارے یہ شہزادے جو ہیں یہ کر کے اور پھر ہو سکتا ہے. اور انہوں نے بتایا, یہ وزیر داخلہ پنجاب کا ایک اور ٹویٹ بھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے میرے سی ایم کا حکم ملا ہے کہ جس نے بھی مئی کے مہینے میں آئین اور قانون شکنی کی ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. اچھا اب یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ وہ ایک ماحول بنانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر گورنر راج لگ جائے. عمران خان صاحب کی خواہش صرف اتنی سی ہے کہ پرویز الہی کی چھٹی ہو جائے, یہاں پر گورنر راج لگ جائے. انہوں نے تو سڑکوں پہ شور مچانا ہے نا, تو پنجاب سے فارغ ہو جائیں, خیر ہے کوئی بات نہیں. اور جو ان کا سیف ہیون ایک ملی ہوئی ہے وہ کے پی میں ہے, کے پی کا ان کا وزیر اعلیٰ ہے, وہاں پر وہ بیٹھ کر اپنا گزارا کر لیں گے, وہاں جا کے چھپ جائیں گے. ابھی بھی ان کے لیڈرز اسی طرح سے کرتے ہیں. اچھا لیکن دوسری طرف ایک پولیس نے جو غلط کام کیا ہے وہ ہے اس ڈرائیور کی بیوی کی گرفتاری. شہباز گل کے جو ڈرائیور ہے اس کے گھر چھاپہ مارا گیا ہے اور اس کی بیوی کو گرفتار کیا گیا ہے. اچھا یہ انتہائی غیر اخلاقی سا عمل ہے. مطلب اس کا ہو سکتا ہے اس کا کوئی قانونی وہ رنگ دے دیں, کوئی وارنٹ ایشو کروا لیں, کوئی کاغذ بنا لیں, جو بھی کر لیں, یہ سارا کچھ ممکن ہے. لیکن گرفتاری کیوں ہو رہی ہے جی؟ کہ وہ ڈرائیور ہاتھ نہیں آ رہا. اور یار اتنی نالائق ہے اسلام آباد پولیس کہ جب آپ نے شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا, اگر یہ سارا کچھ کرنا تھا وہاں اس کو بھی گرفتار کر لیتے. آپ نے ایف آئی آر میں نام ہی دینا تھا نا, کوئی جو لیگل اس کا طریقہ بنانا تھا. اب جو ڈھونڈیں گے وہ اس وقت ڈھونڈ لیتے, وہ آپ کے ہاتھ میں موبائل بھی آ جاتا, سارا کچھ ہوتا. اس وقت تو آپ سے ہو نہیں سکا. مطلب یہ قانون کیا قانون ہے یار کہ آپ ایک غریب بندہ ہے اس کے گھر چھاپہ ماریں اور اس کی خواتین کو اور بچوں کو اٹھا کے لے جائیں. مطلب خاتون کو گرفتار کرنا کیا بہادری اور کیا کمال ہے. پھر اگین جہاں میں عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بیان دے رہا ہوں کہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا جو وہ چولیں مار رہی ہے ان کی پارٹی, اسی طرح دنیا میں یہ بھی کوئی نہیں ہوتا کہ کسی ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر والوں کو اٹھا لائے. یہ کمال صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے, اور یہ ہر گورنمنٹ یہی کچھ کرتی ہے. اور کوئی طاقتور بندہ ہو تو وہاں پہ 4 دیواری کا تحفظ کہا جاتا ہے کہ یہ 4 دیواری کا خیال رکھنا چاہیے. اور چادر اور 4 دیواری والا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ صرف امیر لوگوں کے لیے ہے, وہ صرف طاقتور لوگوں کے لیے ہے. جو تھوڑا سا لوور سائڈ پر آ جائے گا اپنی پوزیشن, اپنے عہدے کے حوالے سے, اپنی مالی استطاعت کے حوالے سے, آپ اس کے گھر دروازے توڑ کے جائیں گے, دیواریں پھلانگ کے جائیں گے اور ان کو اٹھا لائیں گے. یار کوئی خدا کا خوف کھانا چاہیے. وزیر اعظم صاحب کو خود سوچنا چاہیے, ان کی فیملی کے ساتھ یہ کام ہو چکے ہوئے ہیں. تو اچھا اس کے لیے تو سب شور مچاتے ہیں نا, کیونکہ وہ رائل فیملی ہے ظاہر ہے. تو حضور والا ایک عام آدمی کے لیے بھی ان اصولوں کو چینج کروائیں, اور کچھ نہیں کرنا, صرف آپ نے پولیس کو سمجھانا ہے. شہباز گل صاحب سے کوئی چیزیں نکلوانی ہے, اس کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈیں. اس کے غریب وہ ڈرائیور کی فیملی کو اٹھا کے لانا کوئی طریقہ نہیں ہے. مجھے تو بہت برا لگ رہا ہے, ہر ذی شعور آدمی کو برا لگے گا.
ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. آپ اس وجہ سے صرف کہ شہباز گل آپ کے ہاتھ نہیں آئے, مطلب اس کی چیزیں یا وہ بندہ آپ کے ہاتھ نہیں آ رہا تو اٹھا لیں, یہ بالکل غلط ہے. وزیر اعظم صاحب کو, ایون مریم نواز صاحبہ کو سوچنا چاہیے. وہ ایک خاتون ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, بغیر وارنٹ کے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ہراساں کیا گیا ہے. تو اب ایک خاتون اگر وہ اس ڈرائیور کی بیوی ہے تو میرے لیے وہ اتنی محترم ہے جتنی مریم نواز صاحبہ ہے. کوئی ایسی کارروائی نہیں ہونی چاہیے جتنی وہ بختیور بھٹو ہے. ان سب کو, بلاول بھٹو کو, آصف زرداری صاحب کو, میاں نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, سب کو سوچنا چاہیے. اور ناٹ جسٹ یہ دس ون کیس نا کہ یہ اس ڈرائیور کی بیوی ہے, یہ شہباز گل کی, کسی بھی کیس میں, وہ چوری کا کیس ہو, وہ ڈکیتی کا کیس ہو, کوئی بھی کیس ہو, آپ ایک ملزم کو پکڑنے کے لیے جو پولیس اس کے خاندان سے عورتوں کو اٹھا کے لے آتی ہے, انتہائی قابل مذمت ہے, غلط ہے. ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. شکریہ.